सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। वतन अज़ीज़ की सियासत में अगर मैं कहूं कि भूचाली कैफियत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। सियासतदान एक दूसरे से फासलों पर होते ही थे, लेकिन अब अदलिया में भी जज साहिबान में तकसीम बड़ी वाज़े हो चुकी है। और ये इस वाज़े तकसीम में आज आइन की शिक 63A के हवाले से आने वाला फ़ैसला सियासी माहौल में क्या जमा तफरीक लाएगा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के लिए अब जो आइनी तरामीम और आइनी अदालत के क़याम के लिए एक बड़ी जो रुकावट थी वो शायद दूर हो गई है, और अब पार्लियामान का जो नंबर गेम है वो हुकूमत के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या रद्द-ए-अमल देती है। सलमान अकरम राजा साहब ने तो अपना रद्द-ए-अमल जो दिया है वो आपने सुना ही होगा। उन्होंने कहा कि जो हॉर्स ट्रेडिंग जो है ये इसकी इजाज़त दे दी गई है। डायरेक्ट उन्होंने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। ये और बहुत सी जो सूरत हाल हैं और बाकी जो सियासी मंजरनामा है, KPK में भी खासतौर पर क्या चल रहा है, तापुर साहब जो हैं उनके बयानात का सिलसिला भी ज़ोर पकड़ रहा है। और इसके साथ साथ अब ये जो धरना देना है PTI ने वो भी आपके सामने है। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब तशरीफ़ लाने के लिए, वक्त देने के लिए। कुंडी साहब, आप यहाँ पर मौजूद हो, KPK की बात ना हो या अली मिन गंडापुर साहब के हवाले से बात ना हो, ये हो नहीं सकता। लेकिन आज के दिन की मुनासबत से हम 63A के फैसले के से शुरू करते हैं। आपके नज़दीक एक ऐसा फ़ैसला है, क्योंकि मुखालिफिन इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, PTI की जानिब से तनकीद हो रही है और सलमान अकरम राजा साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दे दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें 63A पे आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला 5-0 से आया है। PTI डेफिनेटली जो है वो इस पे अगर उनको एतराज़ है, लीगल फोरम प्रॉपर फोरम्स होते हैं, वहाँ पर बातचीत होती है। नॉर्मली जब हम ये फ़ैसले माजी में आते थे वो कहते थे अदालतें आज़ाद हैं, अदालतों से रजू करें, प्रॉपर फोरम से रजू करें, सब कुछ आज़ाद है। अब देखें, उस वक्त सलमान अकरम राजा साहब मेरे बड़े नहायत ही मोहतरम मेरे दोस्त हैं, उनसे पूछता हूँ कि उस वक्त आपका बयान किया था जब एक दफ़ा एक अदालत ने फ़ैसला किया कि पार्टी के लीडर के कहने पे आप वोट कास्ट करेंगे, ठीक है, और फिर चंद हफ्तों के अंदर ही कहा कि नहीं, पार्टी के लीडर को आप साइड पे रखें, पार्टी के साथ कोई वास्ता नहीं है, पार्लियामान लीडर के कहने पे आप वोट कास्ट करें। तो उस वक्त तो ये खामोश थे, उस वक्त तो इन्होंने बात ही नहीं की। लिहाजा अदालतों के फ़ैसले एतराज़ है, हमें भी माजी में एतराज़ है। पीपल्स पार्टी को जितना अदालतों से एतराज़ रहा है और उसके बावजूद भी फ़ैसले माने गए हैं, तो हमें ठीक है। हमारे तो भुट्टो साहब को देखें ना, इंसाफ अब कब मिला जाके, जब उनको शहीद हुए इतना अरसा हो गया। एक शख्स जिसने इस मुल्क को आइन दिया, एक शख्स जिसने इस मुल्क को शऊर दिया। हमारे जो दोस्त हैं फाटा के या मर्ज डिस्ट्रिक्ट के, जिनको उन्होंने अपनी पहचान देके पासपोर्ट दिया और बाहर भेजा, जिन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की, आपने उसका एक अदालती कत्ल किया, और उस शख्स को अगर 45 साल बाद इस मुल्क में इंसाफ मिलता है, वो भी पूरा नहीं मिला अभी तक, ठीक है, तो आपको और मेरा क्या हाल होगा। तो लिहाजा ये चीज़ें कहना बड़ा आसान बात है। हमने तो 2008 से 13 के दौरान हमने तो अपने वज़ीर आज़म को कुर्बान किया। दूसरी बात है, एक बंदे को दुनिया से गए हुए इतना अरसा हो गया और इतने साल बाद उसको इंसाफ मिला, उस इंसाफ की भी समझ नहीं आ रही। चले पूरा तो नहीं मिला ना, मतलब उन्होंने कह दिया कि जी वो एक अदालती कत्ल, तो उसके बाद आपने कोई सज़ाएं मुकर्रर की जिन्होंने की उनको। ठीक, चले आगे चलते हैं। अब ये जो PTI करसे से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पे अदम एतमाद का इजहार करती आ रही है कि जिनको उन पर एतमाद नहीं, उनको शक की निगाह से देखते हैं, तो अब ये भी बात की जा रही कि अच्छा ना होता कि अगर वो इस शफाफियत के पेश नज़र बेंच का हिस्सा ना होते। चलो, अगर काजी फ़ाइज़ साहब बेंच का हिस्सा ना होते तो PTI को पूरे जुडिशरी पे एतमाद होता। वो कहते हैं कि सारी जुडिशरी ठीक है, वो तो कहते हैं कोई PTI का वर्कर हो। आपने तो समंदर को कूजे में बंद कर दिया, उन्होंने तो किसी और पे एतराज़ कर देना था। नहीं, वो तो आप मुझे बताएं, वो कहते हैं कि कोई PTI का वर्कर हो जिसको हम चीज़ें लिख के दें और फिर वो पढ़ के सुनाए, उस पर मैं एतमाद है, बाकी तो नहीं एतमाद। ठीक है, यानी कुछ भी होता उन्होंने कुछ ना कुछ अपने मतलब का निकाल के तनकीद कर ही देनी थी। वो जो है वो
مطلب آپ سے کسی چیز پہ بھی اگری نہیں ہوگی. چلیں کہ گفتگو چونکہ کہ ابھی عدلیہ کے حوالے سے ہو رہی ہے، جج صاحبان کے حوالے سے ہو رہی ہے. ابھی نواز شریف صاحب نے بھی ثاقب نثار صاحب کو یاد کیا اور انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا ہی نہیں. ابھی تک نواز شریف صاحب ثاقب نثار صاحب کو نہیں بھولے. قوم کبھی نہیں بھولے گی اس کے کرتوتوں کو. ٹھیک ہے. کیا جج ڈیم بناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آئے میرا کیس لگا ہوا ہے، آپ مجھے کیس میں فیصلہ کر دیں، میں وہ اتنے % پیسے جمع کرا دیتا ہوں. آج تک اس ڈیم کے پیسوں کا نہیں پتہ چلا کدھر ہیں، اور ڈیم کا نہیں پتہ چلا. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس ڈیم کو چوکیدارہ کروں گا. تو آج میں مصدق ملک صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ وہ واٹر ریسورسز کے منسٹر ہیں، کہ ان کو چوکیدارے پہ لگا دیں. ثاقب نثار صاحب کو مصدق ملک صاحب چوکیداری پہ لگا دیں. کہا تھا نا کہ میں چوکیدارہ کروں گا، یہ اسٹیٹمنٹ تھی نا. ٹھیک ہے. تو ابھی تو آج کل بے روزگار ہے تو لگا دیں چوکیدار پہ. اچھا مشورہ مصدق ملک صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے دے رہا ہوں، آپ کو ملے یا ٹی وی پہ دیکھیں تو لگا. چلیں ٹھیک ہے جی، ہم آگے چلتے ہیں جی. اچھا بلاول صاحب جو ہیں وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت زیادہ متحرک ہیں. اس پہ بھی آپ کے مخالفین بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ حکومت، چونکہ حکومت کا آپ لوگ حصہ تو ہیں، آئینی عہدے آپ کے پاس ہیں، وزارتوں کا بوجھ آپ کے پاس نہیں ہے. وزارتوں کا بوجھ پیپلز پارٹی اسمارٹلی اٹھاتی نہیں کہ جواب دینے کے لیے نون لیگ کو آگے آنا پڑے، اور آئینی عہدے آپ لوگوں کے پاس ہیں، صدر بھی آپ کا ہے، جس اب گورنرشپ آپ کے پاس ہے. یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں لوگ کہ حکومت سے زیادہ پیپلز پارٹی بہت محترک ہے ان ترامیم کے لیے. تو پیپلز پارٹی کا اس میں اپنا کیا مفاد ہے؟ اس طرح کی تنقید کی جا رہی. میں چاہ رہی ہوں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا میں پیپلز پارٹی کا موقف سن لوں کہ آپ کی پارٹی اس تنقید کو کس طرح دیکھ رہی. ہم تو روز ٹی وی پہ رات کو بیٹھ کر موقف دے رہے ہوتے ہیں. جی جی، جوابات بھی دے رہے ہوتے ہیں. حکومت کا ہم میرے پروگرام میں آپ اپنا موقف دیں. نہیں مطلب حکومت جو آپ جو کہہ رہے ہیں جوابات، ہم جوابات دے رہے ہوتے ہیں. رات کو جو ساری رات ٹی وی پہ جو 3-4 گھنٹے پروگرامات ہوتے ہیں جو ہمارے کرنٹ افیئرس کے، اس میں کیا پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں آتے اور موقف نہیں دے رہے ہوتے. لیکن بات دوسری یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے کہا کہ وہ ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بنے، لیکن ہم نے اس حکومت کے مشکل فیصلوں کو بھی اڈاپٹ کیا ہے، اون کیا ہے، اور آسان فیصلوں کو بھی ہم نے اون کیا ہے. ہم نے اس حکومت کو اچھے مشورے بھی دیے ہیں، ہم نے تنقید برائے اصلاح بھی کی ہے، ہم نے تنقید برائے تنقید نہیں کی ہے. جہاں تک ہمارے مخالفین کی بات ہے تو ہم جو کچھ بھی کر لیں، ہمارے مخالفین کبھی بھی ہم سے خوش نہیں ہو سکتے. آپ یہ کہیں کہ ہم جو کچھ کر لیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے. ہم نے جو میثاق جمہوریت کیا، انہوں نے اس کو مکمکہ کا نام دیا تھا، یہی کہا تھا. ٹھیک. اور اب جب پی ایس سی کی چیئرمین شپ کی بات آتی ہے، پھر کہتے ہیں وہ میثاق جمہوریت میں وہ ہمیں دے دیں. تو آپ تو میثاق جمہوریت کو مانتے نہیں ہیں، پھر پی ایس سی کی چیئرمین شپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ تو ہمارا مکمکہ تھا بقول آپ کے. تو پھر آپ کیوں اچھے پوائنٹس جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی اٹھا کے وہ میٹھا میٹھا کڑوا کڑوا تھا، کہتے ہیں یہ ہمیں دے دیں، یہ بھی ہمیں دے دیں، کیونکہ آپ نے میثاق جمہوریت، آپ میثاق جمہوریت کا حصہ نہیں تھے. آپ کون ہیں؟ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ کا کردار ادا کر رہے ہیں. اچھا چلیں سر، یہ آگے چلتے ہیں. یہ جو پیپلز پارٹی ہے، آپ نے نون لیگ کا ساتھ دیا حکومت بنانے میں، ملک کے وسیع تر مفاد میں کہہ لیں، اور اکثر آپ کے لیڈران یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں، آپ سمیت، کہ ملک کے حالات دیکھتے ہوئے ہمیں کرنا پڑا. اور ظاہری بات ہے جمہوری پارٹی ہے، جمہوری طریقے سے چلتی ہے، ملک کا فائدہ دیکھتی ہے. سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے کچھ حاصل کیا یا پھر صرف بوجھ ہی اٹھایا؟ 2-3 دن پہلے اگر میں غلط نہیں ہوں، اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. وہ بڑی کھل کر بات کرتے ہیں اور اپنی پارٹی کے بارے سے بھی کھل کر رائے دے دیتے ہیں، یہ ان کا خاصہ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم ووٹ کے لیے جائیں گے الیکشن میں، اگلے الیکشن میں، تو یقینی طور پہ قیمت چکائے گی پیپلز پارٹی نون لیگ کا ساتھ دینے کے لیے. میں کہوں گا کہ نون لیگ کا ساتھ دینے کے لیے، جمہوریت کے ساتھ دینے کے لیے اگر ہمیں قیمت چکانی پڑے ہم چکائیں گے. آپ اس ملک میں اگر جمہوریت نہیں چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نہیں امریت ہو تو پھر تو اور بات ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے اس کی فلسفی بتاتے ہیں کہ جب الیکشن ہو چکا، پیپلز پارٹی PMLN کو سیٹیں ملی، ایک آزاد گروپ آیا جو کہ سنی ریاست کونسل میں شامل ہوا. ٹھیک ہے. 3 پارٹیوں میں سے 2 پارٹیوں نے مل کر حکومت بنائی تھی. ایک پارٹی کو مائنس کر دیں 1، وہ تو جو ہے وہ میں نہ ماننے والی بات ہے. ٹھیک، میں کوئی اور مثال نہیں دینا چاہتا. ٹھیک ہے، تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس وہ چھوڑ دیں، وہ جو ہے میں نہ ماننے والی بات ہو گئی. 2 پارٹیاں رہ گئی، انہوں نے حکومت بنانی ہے، PMLN اور پاکستان. یا تو ہم جاتے دوبارہ اس ملک میں الیکشن میں، جو کہ یہ ملک اس کا متحمل نہیں تھا کہ ہم دوبارہ الیکشن میں جائیں، یا ہم نے جو ہے اتحاد کرنا تھا. اتحاد میں PMLN کے پاس میجورٹی تھی، پیپلز پارٹی کے پاس میجورٹی نہیں تھی. جب ان کے پاس میجورٹی تھی تو ہم ان کو سپورٹ کرنا تھا. ہماری CC نے فیصلہ کیا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم ان کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ ہم دوبارہ الیکشنز میں یہ ملک دوبارہ اتنے مشکلات میں اور اتنے فائنینسز ہم نہیں جا سکتے. لہٰذا ہم نے کابینہ میں نہ آ کے اور اس کو سپورٹ کیا. آپ مجھے بتائیں اس میں اور کون سا فارمولہ اڈاپٹ ہو سکتا تھا؟ کوئی غور کی فارمولہ ہے
تو مجھے آپ بتا دیں کہ ہم ٹینیور تو کمپلیٹ ہوگا نا 5 سال کو. میں نے پیپلز پارٹی کے جتنے لوگوں سے بھی بات کی ہے جو بھی پروگرام میں آتے ہیں تو آپ لوگوں کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے ہماری جمہوری پارٹی ہے تو ٹینیور تو مکمل کریں گے, لیکن کسی بھی ٹائم پہ اگر پیپلز پارٹی بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے, پیچھے چلی جاتی ہے, ہٹ جاتی ہے, تو پھر نون لیگ کے لیے تو مشکلات ہوں گی. ڈیفینیٹلی مشکلات. ہم بھی 2008 سے 13 تک حکومت میں تھے جب ہمارے ساتھ اتحادی جماعتیں, خیر اس وقت 3-4 جماعتیں 5 تھیں آتی جا جاتی تھی, لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہمارا جو الائنس ہے وہ چلے. ہمارے پاس ہم نے کمیٹیز بنائی ہیں, پی ایم ایل این نے بھی بنائی ہے, پیپلز پارٹی نے بھی بنائی ہوئی ہیں, وہ آپس میں بیٹھ کر مسائل کا حل نکالتی ہیں, نہیں ہوتی تو لیڈرشپ کے لیول پہ بیٹھ کر حل نکال لیتے ہیں. تو لہٰذا چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال تو کوئی اس میں ایسا کوئی, ہاں چھوٹے موٹے اختلافات چلتے رہتے ہیں ہمارے آپس میں, تو وہ تو ایک الائنس پارٹیز میں ہوتا ہے, تو میں نہیں سمجھ سکتا ایسا کوئی پرابلم اس وقت تک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج یہ جو پی ٹی آئی کا موقف آ رہا ہے کہ جی یہ تو ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھول دیا گیا ہے کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد, تو اب سننے میں آ رہا ہے کہ جو یہ پی ٹی آئی والوں نے یہ اپنے جو اراکین ہیں ان کو کے پی کے شفٹ کرنے کا کہہ دیا ہے. آپ کے صوبے میں آ رہے ہیں کہ سارے, تو اچھی مہمان نوازی ہوگی وہاں پہ ان کی, اور سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ اراکین جو رابطے میں نہیں ہیں, آؤٹ آف کانٹیکٹ, یا جب آپ کال کرتے ہیں تو آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے یا سہولت میسر یا بند ہے, نو کانٹیکٹ فیز میں چلے گئے ہیں, تو کے پی کے میں شفٹ ہو رہے ہیں سارے. پھر تو جس کا ضمیر نہیں بکنا ہوتا ہے, چلے میرا پی ٹی آئی والوں سے بھی سوال ہے, اس کا ضمیر نہیں بکنا ہوتا ہے تو اس کا تو نہیں ٹکے گا, یہاں بھی بیٹھا رہے جہاں بھی بیٹھا رہے, تو آپ یہ شفٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے, یہ ہمیشہ پی ٹی آئی والے کیوں بکتے ہیں؟ یہ الزام تو وہ باقی پارٹیوں پہ بھی لگاتے ہیں. کون بکے بتائیں؟ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ فلاں بک گیا, فلاں یہ ہو گیا, فلاں یہ ہو گیا. سر آپ کی پارٹی پہ خریدنے کا الزام لگا دیتے ہیں. ہمارے پڑے ہاں, کوئی ثبوت ہے؟ مطلب یہ لوگ کہہ دیتے ہیں خاص طور پہ پی ٹی آئی والے, وہ سندھ ہاؤس والا آپ کو یاد ہوگا منظر, ٹھیک ہے, انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ کھل کر مطلب اتنی تنقید کرتے رہے, میں آتا ہوں اس کے اوپر کہ جتنا زرداری صاحب کھل کے وہ بات کرتے رہے نا, کراچی میں بلدیاتی نمائندوں کی بات کر لیں, یہ سندھ ہاؤس میں پچھلے کچھ عرصہ پہلے, میں آپ کو دونوں سوال کا جواب, ٹھیک ہے یہ میں جی آپ کے دونوں سوال کا ٹھیک ہے, یہ آپ کے مخالفین آپ کے بارے میں کہتے ہیں. ہم نے جواب دیا. دیکھیں سندھ ہاؤس میں جو ممبران گئے تھے وہ اپنے تحفظ کے لیے گئے تھے, اور اپنی مرضی سے گئے تھے نا, اپنے تحفظ کے لیے گئے تھے, کیونکہ جب لاجز کے اوپر پولیس نے دعویٰ بولا, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے ورکروں کو پولیس کی وردی پہنا کر ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی پی ٹی آئی کے یہ جو گروپ تھا 20 لوگوں کا جو بھی تھا, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد انہیں تحفظ کے لیے سندھ ہاؤس شفٹ ہونے کی فرمائش ہے. ٹھیک ہے, تو میں بتاؤں کہ یہ جو سندھ والے ہمارے تھے پی ٹی آئی والے, یہ کے پی ہاؤس میں تھے, ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا. اب جو یہ کہتے ہیں بلدیاتی ادارے, اس پہ بھی جواب سن لیں پنجاب کے, اس کے سندھ کے. جی جی, اب وہ یہ چاہتے تھے سندھ میں کہ ہم جو ہیں وہ جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان کو اٹھا کر جماعت اسلامی کے حق میں ووٹ ڈلوا دیں, وہ تو ہم نہیں کروا سکتے. جب انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے بائیک آؤٹ کرنا ہے, ہم نے ووٹ نہیں ڈالنا, تو ان کو زبردستی ووٹ ڈلوا لیتے میئر کے الیکشن میں. میئر کے الیکشن کی آپ بات کر رہی ہیں نا, اس میں تو پی ٹی آئی نے خود اعلان کیا تھا کہ ہم نے کسی کو ووٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو جماعت اسلامی کی یہ خواہش تھی کہ یہ آپ پی ٹی آئی کے ممبران کو جو ہے اغوا کر کے یا زبردستی اٹھوا کے ان کے بکسے میں ووٹ ڈلوا دیں, وہ تو ہمارا کام نہیں تھا. آج بھی اگر ان کی بات ہے, آج تو پی ٹی آئی موجود ہے نا, جماعت اسلامی موجود ہے, ان کے اگر ممبرس پورے ہیں عدم اعتماد کی تحریک لیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ بات نہیں کر سکتے کہ جی آپ ایسے کریں یا ویسے کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ جو آئینی ترمیم اس کے حوالے سے ایک موقف یہ بھی آ رہا ہے, ظاہر بات ہے مخالفین کے حوالے سے خبریں زیادہ گردش کر رہے ہیں نا, پی ٹی آئی والے اس ٹائم پہ موقف دے رہے ہیں جن کی منشا یا مرضی کے خلاف ہے یہ فیصلہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اکتوبر کے بعد ہو جاتی, جلدی کیا تھی, اور یہ کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ پی ٹی آئی والے. یہ طرح اکتوبر کے بعد ہو جاتی ہے, اور اکتوبر کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے ایک اسپیسیفک ڈیٹ کا, وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ 23 دن کے بعد. جی جی, یہ بات ویسے میرے خیال سے مولانا فضل الرحمان بھی کر رہے ہیں, شک اور وہم کو بلکہ کر رہے ہیں. ہاں, شک اور وہم کوئی علاج ہے؟ جی, شک اور وہم کا نہیں. آپ تو ڈاکٹر جی جی, ہاں, کوئی ہے علاج؟ نہیں, وہ تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. نہیں ہے تو پھر ہم تو ان کا علاج نہیں کرتے. جی, دوسری بات یہ کہ دیکھیں وہ اسی امینڈمنٹ ہے, ہم کوشش کر کے لا رہے ہیں. جی, ہم نے ماضی میں بھی 18 امینڈمنٹ اور جو ہے وہ کی تھی, اور ہم نے یونینیمسلی پاس کرائی تھی. ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کی تھی. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب سپریم کورٹ جب جاتے ہیں اور جب ایک پاکستان کے شہری کا کیس لگا ہوتا ہے, پہلے ہم نے کہا کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے سابق اور پیپلز پارٹی کے بانی کے, ان کو 45 سال بعد انصاف ملا. اب جب کورٹس میں جاتے ہیں, جب کورٹ میں جاتے ہیں کہتے ہیں آپ کا آج کیس نہیں ہے کیونکہ آج سیاستدانوں کا کیس لگا ہوا ہے, فلاں پٹیشن آئی ہوئی ہے, فلاں پٹیشن, آپ 6 مہینے بعد آئیں, 8 مہینے بعد پھر آتے ہیں کہتے ہیں آج فلاں کیس لگا ہوا ہے سیاسی, آپ چلے جائیں تو کوئی اور کیس لگا ہوا ہے. تو اسی لیے ہم نے کہا کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہو کہ جو سارے کیسز وہاں پر فیصلہ ہوں,
اور جو پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کے عوام ان کے کیس رہتا ہے اس میں، تو اس میں کون سی بنتا ہے کہ کون سی سائنس ہے، راکٹ سائنس ہے جن کو سمجھ نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کوئی ابھی سیاسی جو کچھ گفتگو ابھی تو ہم عدالتی معاملات پہ بات اور کریں. عدالتی میں ایک اور بتاؤں، اکتوبر کی بات کرتے ہیں نا. جی جی. آپ مجھے بتائیں چودھری افتخار کی موومنٹ تھی نا موومنٹ، ٹھیک. ان کی گاڑی کون چلا رہا تھا؟ اعتزاز احسن چلا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو سر اعتزاز احسن صاحب کون ہے؟ نہیں میں صرف یہ بات پوچھ رہا ہوں. اعتزاز احسن صاحب بھی میرے پروگرام میں اب یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اب جو وکلا تحریک چلے گی، میں نے ان سے پوچھا کہ کیونکہ پڑوسی بھی ہیں نا عمران خان صاحب کے زمان پارک میں، اور دوست بھی ہیں اور مشورے بھی دیتے رہے ہیں ان کو، بلکہ اعتزاز احسن صاحب تو یہاں تک کہہ کے گئے، آپ کے لیے بھی خبر ہوگی، انہوں نے کہا کہ یہ 3-4 دن پہلے میرے پروگرام میں کہہ کے گئے کہ عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں وہ اعتزاز احسن صاحب کے پاس جا کے مشورے لیتے ہیں. ابھی جو وکلا ہیں، ابھی جو کیسز چل رہے ہیں. میں تو آپ سے عرض فرما رہا تھا، اگر میرا بات مکمل ہونے دیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی آزادی کا باعث بن سکتی ہے یہ وکلا تحریک. اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں جو آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. تو دیکھیں اب میری بات تو مکمل ہو گئی نا، آپ کی بات مکمل ہو گئی. جی ہو گئی. ٹھیک ہے. جب میں آپ کو بتا تھا کہ اعتزاز صاحب سب گاڑی چلا رہے تھے اور سب وکیل کہہ رہے تھے جب چودھری افتخار صاحب بحال ہو گئے تو سارے ہمیں انٹرٹین کرے گا. اعتزاز حسن کو انہوں نے 1 دن کی مہلت بھی نہیں دی گیلانی صاحب کے کیس میں. انہوں نے کہا تھا مجھے تیاری کے لیے 1 دن چاہیے، اس نے کہا 1 گھنٹہ بھی نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں غلط ہے کہ فلاں جج آ جائے گا تو فلاں ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا. اب ایک وہ ہے کہ تحریک چلے گی اور عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. وہ تو باہر آنا چاہتے ہیں، نارو مانگنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کس صورت میں مجھے نارو مل جائے میں باہر آ جاؤں. لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں چاہتی کہ ان کی پارٹی تو کہتی کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان ابھی بھی اڈیالہ جیل. تو اسی لیے کہہ رہا تھا کہ وہ باہر نہ آئے. چلیں ابھی دھرنا انہوں نے جو دینا ہے، کنٹینر شٹینر تو لگ گئے ہیں سارے، اور اس کے بعد پھر آگے بھی اگر ہم دیکھیں تو شنگھائی تعاون تنظیم جب آپ کو پتہ ہے مطلب بھارت ہمارا روایتی حریف ہے. ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں، بریک کے بعد یہیں سے شروع کریں گے کہ روایتی حریف ہے وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا تنے کا. اب ایسے میں جب اتنی بڑی ایک چیز ہونے جا رہی ہے، ہمارے ملک میں دھرنا دے کے بیٹھی ہوگی ایک جماعت اور جگہ جگہ کنٹینر لگے ہوں گے، ظاہری بات ہے پھر حکومت کا بھی کام ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ کنٹینر لگا کے جو حساس ایریاز ہیں یا جان حساس عمارات ہیں، جگہیں ان کو مطلب بلاک کیا جائے گا تاکہ وہاں نہ چڑھائی کر دیں جا کے. یہ تو آنے والے جو مہمان ہوں گے باہر سے ان پر کیا امپریشن جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. خیر پی ٹی آئی والوں نے بھی کیا انہی تاریخوں کو چوز کرنا تھا. پھر 2014 کا جو دھرنا تھا وہ بھی مجھے یاد آتا ہے کہ تب بھی چینی صدر نے آنا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تب بھی یہ لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو پاکستان کی جگ ہسائی کا سبب کیوں بنتی ہے پارٹی؟ اور انہی تاریخوں کا جب ہمارے یہاں کچھ ہونے جا رہا ہوتا ہے، اچھا انٹرنیشنل میڈیا کا کوریج بھی ہوتا ہے، تو انہی تاریخوں کا یا انہی دنوں کا انتخاب پی ٹی آئی کی جانب سے کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا یہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، اتفاقیہ ہو جاتا ہے، یہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے؟ یہ اور علی امین گنڈا پور صاحب کی تازہ تڑی ہیں، خاص طور پر فیصل کریم کنڈی صاحب کے حوالے سے، اس پہ بھی بات کریں گے کہ گورنر راج لگ سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. کنڈی صاحب اب ذرا سیاست پہ چلتے ہیں. پہلے ہم عدالت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اب سیاست کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کے پی کے میں گورنر کے پی کے یعنی آپ اور وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب آمنے سامنے رہتے ہیں، بلکہ ہیڈ لائنز کی زینت بنے ہوتے ہیں. ہر روز چینلز پہ کوئی نہ کوئی بات آپ کی طرف سے ان کی طرف سے ایسی آ جاتی ہے اور ادھر سے اینٹ ماری جاتی ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے، پھر وہ ہیڈ لائن کی زینت بنتی ہے. اور ہیڈ لائن کسی بھی چینل میں جب چلتی ہے تو اہم ترین خبر ہوتی ہے، تبھی اس کو ہیڈ لائن کا حصہ بنایا جاتا ہے. تو یہ کیا چل رہا ہوتا ہے؟ یہ زیادہ قصور ان کا ہوتا ہے، آپ کا ہوتا ہے؟ کیونکہ پہلے آپ بڑا ہاتھ ہلکا رکھتے تھے، اب میں نے دیکھا کہ آپ بھی کمر کس لی، آپ نے، آپ بھی کہتے ہیں کہ ذرا ہمارے اینٹ میں پتھر پکڑ کے بیٹھا ہوں ساتھ. گنڈا پور صاحب کیا چیز ہے، کیوں سکون میں نہیں آتے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بات وقفے سے پہلے جو بات کی تھی، جو ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے اور اسلام آباد میں کنٹینر، اس پہ بھی آنا ہے. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک دشمن لوگ ہیں، پھر یہ کہتے ہیں آپ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں، کیا ملک دشمنی ہے؟ آپ نے بات کی 2014 میں دھرنے کی، چائنا پریزیڈنٹ آ رہا تھا، انہوں نے کیا کیا اس وقت؟ کیا تماشے کیے؟ انہوں نے پاکستان کی بات نہیں کی، انہوں نے پاکستان کی اس کو جو ہے اس پورے جو وزٹ ہے سبوتاج کریں. اب ملیشین پرائم منسٹر اس ملک میں موجود ہیں آج، باقی ملک کو سربراہ آ رہے ہیں، تو یہ دوبارہ 9 مئی والا سسٹم کرنا اور کل یہ دھرنا دینے جا رہے ہیں ہم، اور یہ دھرنا دینے جا رہے ہیں. پہلے انہوں نے 9 مئی کیا. اسرائیلی اخبارات ایک پولیٹیشین کے حق میں آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، اس کے اپنے جو برادر ان لا ہیں وہ اسرائیل کو فیور کرتے ہیں. گولڈ سمتھ کی آپ اگر ٹویٹ دیکھیں پیچھے انہوں نے کیا
ٹویٹ کی تھی. تو ہم جب کہتے ہیں ملک دشمن ایجنڈے پہ، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جب کہتے تھے، پتہ نہیں آج کل کیا کہتے ہیں، پہلے تو کہتے تھے کہ یہودی ایجنٹ ہیں، یہودی کے جو ہے وہ امام پر کام کر رہے ہیں، ملک دشمنی کر رہے ہیں. تو یہ ملک دشمنی نہیں ہے آج. میں بتاتی ہوں نا کیا کہتے ہیں. ان کی پارٹی سے کوئی ہمارے ساتھ موجود تھا، میں بھول گئی کون تھے، شاید اسلم صاحب تھے میرے خیال سے، اسلم آغا صاحب شاید ہمارے ساتھ موجود تھے، یا کامران مرتضیٰ تھے، اسلم گوری صاحب تھے، کوئی میرے ساتھ موجود تھا. اور میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی نا ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، کچھ چیزیں جو میں نہیں بتا سکتا آپ کو، وہ آف دی ریکارڈ ہیں، کہ ہم اس مطلب پارٹی کے ساتھ کس حد تک بہتری لا سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو چاہ رہے ہیں نا پیچھے والے ساتھ کھڑے ہو جائیں. میں نے کہا ایک منٹ، یعنی آپ یہاں تک سوچ رہے ہیں کہ اب آپ نے جو یہودی ایجنٹ کا ٹائٹل دیا تھا وہ واپس لینے کی تیاری ہو رہی ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. یعنی اتنی برف اب پگھل چکی ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ تو یہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے نا پیچھے والے، اب وہ ڈیزل نہیں رہے ان کے مطابق، اب وہ تو شاید یہ بھی یہودی ایجنٹ ان کے مطابق نہیں رہیں گے. تو وہ کوئی فتویٰ ڈھونڈ رہے ہیں نا کسی کتاب میں، کون سا فتویٰ لگ سکتا ہے کہ یہودیوں کو مسلمان کرا دے دیں؟ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ڈھونڈ رہے ہیں آپ کے مطابق میرے خیال میں. کیونکہ اب کیا بولیں گے ان کو، اب تو انہوں نے ان کو صراط مستقیم پر لگا دیا ہے. مولانا صاحب کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مولانا صاحب کے دربار میں بھی ان کے پاؤں پڑے ہیں. اس وقت سیاسی مسیحا تو سر آپ کے پاؤں میں کوئی پڑا ہو تو پھر آپ بھی تو کچھ نہ کچھ نظر کرم کرتے ہیں نا. دیکھیں اب تو ان کا اب وہ ظاہر بات ان کے پاؤں میں پڑے ہیں تو وہ بھی پھر سافٹ کارنر کہیں نہ کہیں لے کر آئے. اب ان کا جو سیاسی مسیحا ہے پی ٹی آئی کا، وہ مولانا فضل الرحمان اور محمود اچکزئی ہے. وہ کہتے ہیں اسی گرداب سے یہ میں نکال سکتے ہیں. اب ان کی سیاست کا یہ سمجھ نہیں ہے، جو ہے وہ گور صاحب اور جو اسپیکر صاحب ہے سارے وہ جو ہیں ان کے پاؤں میں پڑے ہوتے ہیں. اسد کیسر کی بات کر رہے ہیں، ادھر جو ان کا جو صوبائی صدر ہے مولانا صاحب کو جو ہے برا بلا کہتے ہیں. پھر آپ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان نے پرسوں ایک پریس کانفرنس کی. جی جی آپ نے سنی تھی وہ پریس کانفرنس؟ جی اس میں کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا. جی تو مال غنیمت تو پہلے واپس کر دیں جو انہوں نے لوٹا ہے، جس کی یہ وجہ سے بڑا الزام لگا رہے ہیں. ویسے مولانا صاحب نے نہیں کہا، یہ کہا ہے نا، تو مولانا صاحب نے کہا تو لوٹا ہے نا ان کا مال. اچھا دیکھیں جب یہ تاریخ بتائی گی کہ جب ان کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ الیکشن کے دوران کہاں پر روپوش تھے، کیا کام کر رہے تھے، کس طرح وزیر اعلیٰ بنے تھے، کس طریقے سے بنے تھے، تو پھر ان کی پارٹی والوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. آپ کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پی کے حکومت پر جو کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں وہ آپ اپنے ذاتی مفاد یا سیاسی مفادات کی بنا پر لگا رہے ہیں، سیاسی وجوہات کی بنا پر لگا رہے ہیں. اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب جو الزامات لگا رہے ہیں ان کے پاس ثبوت نامی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ علی امین گنڈا پور کے بھائی جو ہیں، کیا نام ان کا، فیصل امین، یہ آپ کے خلاف سیشن کورٹ میں انہوں نے حد تک عزت کا مقدمہ بھی کیا ہوا ہے. ایک تو اس مقدمے کو آپ کتنا سیریس دیکھ رہے ہیں، کتنا سیریس لے رہے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ واقعی اگر آپ سے ثبوت مانگے جائے تو ثبوت آپ مہیا کر دیں گے کورٹ کو کہ کرپشن کی جو داستان ہے، پھر ثبوت تو مانگے جائیں گے. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ثبوت نہیں آپ کے پاس. حتیٰ کس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہو، پہلے اپنی عزت تو کرائے پھر حتیٰ کا دعویٰ کریں، ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ انہوں نے کہا مجھے کوئی ذہنی خوف یا کچھ ہوا ہے، تو میں نے کہا سندھ میں مفت علاج ہوتا ہے، آپ کا مفت علاج کی آفر کرتے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ کا جو ہے ذہنی جو ہے آپ کی جو اذیت ہے یا ذہنی جو آپ کی پرابلم ہے. آپ نے ڈائریکٹ ذہنی مریض کہہ دیا علی امین گنڈا پور صاحب. ان کے اس میں میرے خیال میں نے کوئی سوشل میڈیا نوٹس کیا تھا کہ مجھے ذہنی خوف اس پہ ہوا ہے، تو ہم اس کا علاج فری کر سکتے ہیں. میرے صوبے کا ہے، میرے سامنے پڑوسی بھی ہے، تو اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ ان کا میں فری علاج کر رہا ہوں سندھ اسپتال سے. دوسری بات ہے کہ دیکھیں کرپشن تو میں بھی کہتا ہوں پی ٹی آئی کا ایک ہی ایجنڈا ہے اس وقت صوبے میں، کرپشن کرپشن اور کرپشن. اور فیصل امین صاحب محترم کو جب پتہ چلے گا جو منی ٹرائل جب فرانس تک پہنچے گی، ٹھیک ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ فرانس میں کیا ہے، تو جب منی ٹرائل فرانس تک پہنچے گی پھر ایک ایسی حساب کتاب دیں گے. اور میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کلاس 4 کی نوکری بک رہی ہے، ٹرانسفر روٹنگ پیسوں پہ ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ اسکیمز بک رہی ہیں، فائنینس میں جو بل پاس ہوتے ہیں وہ پیسوں پہ ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے کچھ ٹی ایم اوز کو کچھ لوگوں کے لیے فون کیا، کچھ ٹی ایم ایز آئے ملازمین ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں پینشن تنخواہیں ملتی ہیں، نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں سر یہ بتائیں کہ ہر ہفتے ان کے جلد سے ان کو ہم پیسے دیں، بھتے دیں کہ ہم ان کو تنخواہیں اور پینشن دیں. ٹی ایم اوز جو ہے وہ ابھی رو رہے ہیں کہ ہم تنخواہیں اور پینشن لوگوں کو نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے جلسوں کے لیے ہمیں بھتے دینے پڑتے ہیں. اتنے لاکھ دے دو، اتنے 1 کروڑ دے دو، 70 لاکھ دے دو، 50 لاکھ دے دو، 2 کروڑ دے دو. تو کہتے ہیں ہم تو پیسے ادھر دے رہے ہیں، ہم تو ان کو تنخواہیں اور پینشن نہیں دے سکتے. تو اگر سارے آپ کے حکومتی وسائل، آپ کی ساری مشینری، اگر آپ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کے اوپر جو ہے وہ غداری کا ایک ایسا کیس آ سکتا ہے جب آپ کہیں کہ ہم اپنی پولیس کو پنجاب اور اسٹیٹ کے خلاف لڑانا چاہتے ہیں. وہ مطلب ہے کہ آپ اس وقت جو ہے آپ ایک صوبے کو مطلب ماحول کو ٹھنڈا کریں گے جب مزید گرم کر رہے ہیں، انتشار کی طرف لے کر جا رہے ہیں نا. نہیں، وہ ایک ریاست کو جو ہے ایک ریاست کے خلاف اپنی پولیس کو کھڑا کر کے وہ لڑا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا پریویس ریکارڈ بھی ایسے ہے
کبھی وہ قتل کے کیس میں عدالت کو مطلوب ہوتا ہے, کبھی وہ شہد کی بوتل میں مطلوب ہوتا ہے, کبھی 9 مئی میں مطلوب ہوتا ہے. کون سے اچھے کیس میں مطلوب ہوا ہے؟ لیکن میں ایک بات پہ حیران ہوں کہ کیا قسمت اس بندے کی, ایک تو وزیر اعلیٰ بن گیا اور اس طرح کے بیانات بھی وہ دیتے ہیں اور کھل کر وہ مطلب اپنی پارٹی کا امیج بھی خراب کرتے ہیں. پھر ان کی پارٹی والے آئے دن ان پہ چڑھائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کی لائن لے کر چلتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے نمائندگی کرتے ہیں. ان میں کچھ صحافی بھی ہیں, سوری ٹو سے, اور وہ صحافی باقاعدہ لگ رہے ہوتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا, شاید کبھی اسمبلی میں بھی گئے ہوں گے. وہ صحافی کم لگ رہے ہوتے ہیں, پی ٹی آئی کے ترجمان زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر اکاؤنٹس باہر سے آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ اکثر علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے اس طرح کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. تو گنڈا پور صاحب میرا سوال سمجھ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے, سوال یہیں پہ چھوڑتے ہیں, جواب لیتے ہیں. جی, تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گئی ہے آج کل. ان کے سافٹ ویئر میں وہ فریکوینسی کم ہے, لیٹ ہر جگہ لیٹ پہنچتے ہیں. پنڈی لیٹ پہنچے, بوران سے یو ٹرن لے لیا. اپڈیٹ کیا ہوا سافٹ ویئر نہیں, سب سافٹ ویئر میں اپڈیٹ کیا مطلب, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے تو ہو گیا تھوڑا سا, کیسے ہوا ہے؟ دیکھیں وہ نہیں پہنچے کسی جلسے میں بھی. ورکر کہتے ہیں آگے جاؤ, لیڈر کہتے ہیں پیچھے جاؤ. کبھی آپ نے یہ دیکھے کل کے بارے میں کیا پیش کر کل آئیں گے؟ کبھی مجھے آپ نے کہا کہ فوج ہو اور سپاہی کہیں آپ لڑنے اور جرنیل کہے کہ نہیں آپ سے ریورس مارو, ٹھیک ہے, تو یہ تو ان کی نہیں آئیں گے, کل نہیں آئیں گے. فیصل کریم کنڈی صاحب نے خبر یہ دے دی ہے گورنر کے پی کے صاحب نے کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ کے پی کے کل نہیں آئیں گے اسلام آباد, کنفرم. اور اگر آگے تو چلو یہ تو ایف اینڈ بٹ کیا بات, میں کہ نہیں آئیں گے تو میں کوئی آپ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں, اوتھینٹک بات, یہ خبر دے رہے ہیں. جی سر, ویسے بھی پوری رات پڑی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے وہ اپنا ذہن چینج کر لیں. وہ میں بھی کہہ رہا ہوں نا, میں بھی کہہ رہا ہوں نہیں آئیں گے, ذہن چینج ہو یا ہو سکتا ہے صبح کے میں آ جاتا ہوں. ہاں ڈیفینیٹلی صبح اور شام میں فرق ہوتا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. گفتگو لوگ اس کا پتہ نہیں کیا مطلب لیں, کیونکہ کوئی بات کیا ہوتی ہے تو پنک اور ریڈ اور میرون کر کے پیش کیا جاتا ہے. آپ ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ پہ یہ الزامات لگا رہے تھے کہ آپ اپنے جو آئینی اختیارات ہیں جو گورنر کے ہوتے ہیں اس سے شدید لیول پر تجاوز کر جاتے ہیں, اور یہی بات ہے جو تنازع ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا ایک وہ باتیں تو ویسے نوری ناتھ سٹائل میں کرتے ہیں, لیکن وہ یہ شو کرتے ہیں کہ بڑے مظلوم ہیں اور بڑی حق سچ کی بات کر رہے ہیں, اور یہ جو گورنر کے پی کے ہیں یہی سارے مسائل کی جڑیں, یہ اپنے آئینی جو اختیارات سے تجاوز کر کے غلط کر رہے ہیں آئین کے ساتھ. اگر میں ان کی حدود میں انکروچمنٹ کروں تو اس کی کمزوری ہے نا. اتنا کمزور بندہ کیوں ہے جو میں دیکھو آئین اور قانون جو مجھے اختیارات ہیں میں اس کو استعمال کریں. اگر میں بولوں کہ صوبے میں کرپشن کیوں ہو رہی ہے, اگر میں بولوں کہ صوبے میں لاقانونیت کیوں ہے, اگر آپ نے صوبوں کو آپ نے ملیٹنٹس کے حوالے کیوں کر دی ہے, اگر میں بولوں کہ آپ صوبے میں جو ہے ہمارے جو لوگوں کو روزگار کیوں نہیں مل رہا ہے, ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے, یوتھ کے حوالے سے آپ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں, اسپورٹس کے حوالے سے کام کیوں نہیں ہے, یونیورسٹیاں تباہ ہو گئی ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تباہ ہو گیا ہے. اگر میں بولوں کہ بلین ٹریز میں آپ نے کرپشن کی ہے, کہ آپ نے ٹمبر مافیا کے ثبوت کر دیا بلین ٹریز, کدھر آج بلین ٹریز, اگر بی آر ٹی پہ کرپشن ثابت ہو چکی ہے, اگر گندم اسکیڈل میں آپ پیسے کھا رہے ہیں, ٹرانسپورٹ میں آپ پیسے کھا رہے ہیں, تو میں نہیں کہوں گا, میں کہوں گا, میں تو بالکل کہوں گا یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں, میں کیوں نہیں کہوں. اور کون سے اختیارات میں نے تجاوز کی ہے, ان کو اپنے اختیارات پہلے اپنے اختیارات پڑھ تو لیں اس کے اختیارات کیا ہیں. میں تو اپنے جو میرے پاس اختیارات ہیں میں تو اس کو کرتے ہیں, اور میں نے اپنے اختیارات کا ایک انچ بھی کسی کے حوالے نہیں کرنا. یہ روزانہ ڈائلاگس کرتے ہیں نا کہ ایسے ایسے, میں نے کہا آپ ذرا پریکٹیکلی اپنا لیں پھر پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ اختیارات کے حوالے سے تو بات ہو رہی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے. ابھی یہ جو محسن نقوی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سختی سے نمٹا جائے گا. کل اگر یہ کوئی تماشا کرتے ہیں بیسیکلی تو ان کو تو آنا ہی نہیں چاہیے, کل دھرنا کرنا ہی نہیں چاہیے, اس کو آگے کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, احتجاج کرنا بھی حق کسی بھی پارٹی کا ہو سکتا ہے, دھرنا دینا میرے خیال سے حل تو نہیں ہوگا, لیکن بہرحال ان کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ باہر سے ایک اہم شخصیت ہمارے ہاں موجود ہیں, اور آگے پھر آپ کو پتہ ہے کہ شنگھائی تعاون جو ہے وہ بھی 15 اکتوبر کو. محسن نقوی صاحب کو جو ہے اپنے دوست کو جو ہے وہ جس کے اوپر بہت سی مہربانیاں کی ہیں, اگر انہوں نے پہلے یہ مہربانیاں نہ کی ہوتی, جب ہمارے صوبے میں گریڈ اسٹیشنوں پہ حملے ہو رہے تھے, ایم پی ایز ایم این ایز اور لوگ کر رہے تھے, سی ایم کر رہا تھا, اس وقت اگر آپ کی پولیس ایکشن لیتی اور جنہوں نے سرکاری املاک پہ کو نقصان پہنچایا ہے ان کے خلاف ایکشن ہوتا تو یہاں تک بہت نہیں پہنچتی. انہوں نے اس کو اڈاپٹ تو کر لیا ہے لیکن اس کو سکھایا نہیں ہے کہ کیا چیز کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ اجازت لے کر جلسہ کریں, لیکن یہ کہ دوسرے شہروں سے لوگ آ رہے ہیں اور پھر وہ جلسہ کیا ہوگا, مطلب انہوں نے تو دوسرے شہروں سے لوگ بلانے ہیں, اسلام آباد یا پنڈی سے کتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. پین کاغذ ہے نا, بالکل ہے, بتائیں کچھ نہیں ہونا, پیچھے لکھنا, کیا لکھوں, کچھ نہیں ہونا, کچھ نہیں ہونا. آپ نے سنا دیا, لوگوں نے سن لیا, مطلب ہونا ہی نہیں ہے احتجاج دھرنا, کل ہونا ہی نہیں ہے. تو پھر اسی لیے پھر علی امین گنڈا پور نے نہیں آنا, کیونکہ جلسہ ہی نہیں ہونا اور احتجاج ہی نہیں ہونا, دھرنا ہی نہیں ہونا, اس لیے بڑھ کے مار رہے ہیں.
ٹھیک ہے, اپنے ایک امیج بنانا چاہتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب. اچھا, تو خان صاحب کو پھر انہی پہ اعتبار کیوں؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ ان کی پارٹی میں بھی ایک ڈفرینٹ سی رائے علی امین گنڈا پور صاحب کو لے کر. فکر نہ کریں, وہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کس سیکنڈ بھی اعتبار کسی پر بھی ختم ہو سکتا ہے. وہ تو آپ ایسے جو ہے وہ ابھی بیرسٹر گوہر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ تو ایسے بھی جو ہے بزدل آدمی ہے, وہ ایسے موسن کش آدمی ہے, جس سے اس کے احسانات کیے, اس کے ساتھ جو کیے, اسے کوئی پتہ نہیں کس سیکنڈ کون سے منٹ کون سے جو ہے کس کو کہتے تم فارغ اور تم آ گئے تم کیا تم. تو یہ کوئی آپ فکر نہ کریں کبھی بھی کسی وقت جو ہے. اچھا, یہ بھی آپ خبر دے رہے ہیں اوتھینٹک, جس طرح کل کی آپ خبر دے رہے ہیں کہ کل علی امین گنڈا پور صاحب نہیں آئیں گے اسلام آباد, تو یہ بھی اوتھینٹک خبر ہے کہ جلد علی امین گنڈا پور صاحب فارغ ہو جائیں گے وہاں سے. نہیں, میں ہوں, ان کے آنے کی ضرورت ہے جی, میں موجود ہوں, ان کے آنے کی ضرورت ہے. اچھا, پھر یعنی یہ بات صحیح ہے کہ آپ راہ ہموار کر رہے ہیں گورنر راج کے لیے. اچھا, اس کو سیریس نوٹ پہ ذرا بات کرتے ہیں. کنڈی صاحب, اب واقعی اگر اس صوبے کے حالات اتنے خراب ہیں, وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے, تو بطور گورنر ایک بڑا آئینی عہدہ ہوتا ہے, اور آپ جب کرپشن کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو آئینی اختیارات یا گورنر راج لگنے کے لیے جو ماحول چاہیے ہوتا ہے, جس طرح کا ماحول ہو تو آئینی گورنر راج لگ سکتا ہے اکارڈنگ ٹو آئین اینڈ کانسٹیٹیوشن. تو کانسٹیٹیوشن جس چیز کی آپ کو اجازت دیتا ہے, کیا اس میں جب ایک گورنر کی نظروں سے کرپشن کے واقعات گزر رہے ہیں, لوگ آ کے آپ کو خود بتا رہے ہیں, وہ گواہ ہیں ثبوتوں کے ساتھ, اگر آپ ان کی کرپشن بے نقاب کرتے ہیں تو آئین کیا کہتا ہے کہ واقعی پھر آپ گورنر راج لگا سکتے ہیں, وقت کی ضرورت ہے, یا پھر آپ آنکھیں بند کر کے دیکھتے رہیں گے ہاں جی کرپشن ہو رہی ہوتی ہے؟ کرپشن صوبہ خیبر پختونخوا کا ہر روڈ, ہر گلی, ہر نالی, ہر دفتر چیخ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے. کیا کرپشن کی بنیاد پر گورنر راج لگ سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر کرپشن کی داستانیں ثبوتوں سمیت لوگوں سمیت آپ تک پہنچتی ہیں, لوگ آپ کو آکے سناتے ہیں, بہت سی چیزیں صوبے میں ہو رہی ہیں اس وقت. آپ کا جو ان کا اپنا ضلع ہے جس کی یہ سی ایم ہے, جہاں سے ان کا تعلق ہے, میرا تعلق ہے, دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں, چیف ایگزیکٹو آف پروونس ہیں. اس کراچی میں ایک موبائل چوری ہو جاتا ہے, آپ مراد علی شاہ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کدھر ہے مراد علی شاہ. یہاں پر لوگوں کے جو ہے جانے خطرے میں ہیں. وہاں پر لوگ نو گو ایریا بنا ہوا ہے جس پہ حکومت نے نہ آج تک کوئی اجلاس بولا ہے, نہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے, نہ صوبائی اسمبلی کے اجلاس. ہاں, تو گنڈا پور صاحب بھی غائب ہوتے ہیں, ان کو لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آپ جو ہے آپ فوج کے خلاف قراردادیں پاس کرتے ہیں, فوج کے خلاف آپ زہر الگ رہے ہوتے ہیں, اور جو ہے اسپیکر جو ہے ان کو جو ہے ایکسپنج بھی نہیں کرتا ان الفاظ کو, اور وہ چلنے دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھیں یہ چیزیں اس کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں سوات میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے ہمارے ایمبیسڈر کے ساتھ, جس طرح انہوں نے مس مینیج کیا ہے, تو یہ خود چاہتے ہیں, یہ خود سیاسی یتیم ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی شہید بن جائیں کس طریقے سے. یہ خود چاہتے ہیں گورنر راج, ان کے پاس کوئی ویژن چلیں آپ نے مجھے خبر دے دی ہے نہ ویژن کہ گورنر راج نہیں لگے گا, کیونکہ میری بات تو مکمل ہونے دینا. خبر میری آپ خبر جو بھی چلیں آپ کی مرضی ہے, میری بات مکمل ہونے دیں. چلیں جی, ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ ڈاکٹر ہیں نا, اب مسئلہ یہ ہے کہ مریض آپ کے پاس آتا ہے, اور آپ فار ایگزامپل خدا نہ کرے کسی بولیں کہ اگر آپ یہ اپنی آدھی انگلی کاٹ لیں تو آپ کی جان اور آپ کا جسم اور آپ کی زندگی بچ سکتی ہے, تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہے گا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں. تو گورنر راج دیکھیں, اگر کوئی بات ہوتی ہے آئین میں اس کی پروویژن ہے. ہم نے بلوچستان میں امن کے لیے ہم نے یہ نہیں کہا تھا عمران کی طرح کہ ہم جنازوں پہ یا شہداء پہ بلیک میل نہیں ہوں گے جب پڑی ہوئی تھی. بالکل, ہمیں عوام نے کہا تھا, ہم نے کمیٹی بھیجی اور ہم نے وہاں پر اپنی حکومت ختم کی تھی. ٹھیک ہے, اور گورنر راج شیف لگا تھا. ٹھیک ہے, آئین میں جس چیز کی پروویژن ہے ہم نے تو دیکھیں ہم نے وہ بات کرنی ہے جو آئین میں پروویژن ہے. جو شخص چاہے وہ کے پی کا ہے, بلوچستان کا ہے, سندھ کا, پنجاب کا, پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا, پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا, نہ اس کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے, نہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے, تو ہم جو کچھ بھی کریں گے آئین کے مطابق کریں گے. اچھا, میں بیسیکلی یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آئین کے مطابق, میں سوال دہرا دیتی ہوں ذرا شارٹ کر کے, کہ آئین کے مطابق جب ایک گورنر کے پی کے کو کرپشن کی داستانیں پتہ چل رہی ہیں, وہ اعلان بتا بھی رہے ہیں کیمرے پر آ کر, اور گورنر راج کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ شاید یہ لگ سکتا ہے, تو ایسے حالات میں گورنر کے پی کے کا کیا رول ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن, کہ کیا پھر گورنر راج لگ سکتا ہے, یا کرپشن کی کھلی چھوٹ دی جائے گی, کرتے رہیں کرپشن؟ نہیں, کرپشن ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہونا, ساری چیزیں ہیں نا, ان سب فیکٹرز کو ملا لیتے ہیں. اب ایسے میں گورنر راج لگ سکتا ہے؟ گورنر کا کام ہے, کیونکہ مرکز کا نمائندہ ہے, اس نے مرکز کو تمام رپورٹنگ جو چیزیں. گورنر راج کب لگتا ہے, کب لگتا ہے گورنر راج؟ دیکھیں اس گورنر تو راج یہ سارے جو فیکٹرز ہیں, کیا یہ گورنر راج لگوا سکتے ہیں؟ اور آسان کر کے کیوں نہیں لگوا سکتے؟ یہ میرا سوال تھا. آپ کی خواہش ہے لگنے کی؟ خواہش تو آپ کی وجہ سے, گورنر صاحب تو آپ ہیں نا. میں نے کبھی خواہش ظاہر کی ہے؟ آپ کے مخالفین تو کہتے ہیں کہ آپ تو راہ ہموار کر رہے ہیں. ان کو میرا فوبیا ہوا پڑا ہے. میں ان کا ذہنی میں نے کہہ دیا کہ میں علاج جو ہے سندھ میں کر سکتا ہوں مفت. اب میں جن کو میرا فوبیا ہو تو اس کا تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. اچھا, لیکن ساتھ ہی آپ نے خبر یہ دے دی, آپ نے کہا کہ یہ سیاسی شہید بن جائیں گے اگر گورنر راج لگ جاتے ہیں, ان کو سمپتھی ووٹ زیادہ مل جائے گا, تو آپ لوگ نہیں لگائیں گے, آپ نہیں لگا سکتے. یہ سیاسی یتیم ہے,
اور سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طریقے سے تو شاید پھر خبر تو دے دی نا کہ گورنر آج پھر نہیں لگے گا، کیونکہ آپ نہیں چاہیں گے ان کے ساتھ زیادہ سمپتھیز ہو. دیکھیں آج تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آج تو نہیں لگ سکتا، فیوچر کی میں پریڈکشن، میرے پاس نہ کوئی تعویذ ہے، نہ کوئی میرا پیرنی ہے، نہ کچھ اور ہے جس میں آپ کو بتا سکوں کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، کیا چیز ہوگا. ٹھیک ہے چلے اتنے تعویذ اور اگر پیروں والے کام چلتے تھے تو پھر اڈیالہ جیسے باہر بھی نکال لیں انہیں. کوئی تعویذوں کا توڑ بھی ہوتا ہے نا. چلیں آگے چلتے ہیں، آخری 2 منٹ ہیں. کل پھر کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل پھر کیا صورتحال ہوگی؟ یہ احتجاج ہوگا نہیں ہوگا؟ کیونکہ وزیر داخلہ صاحب نے بھی جو پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے بھی کہا کہ مطلب اجازت لے کر آ جائے، لیکن انہوں نے کہا سختی سے نمٹا جائے گا. اب جب سختی سے نمٹا جائے گا سوال وہی ہے کہ کیا حالات پھر خراب ہوں گے؟ پھر بھی تو سیاسی شہید بننے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ فیصل ووڈا صاحب نے بھی بڑی گفتگو کی ہے کھل کر، خطرناک سی گفتگو. انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے شاید چاہ رہے ہیں کہ لاشیں گری ہوں. تو یہ ہمیشہ ان کا ایجنڈا یہی ہوتا ہے. تو کنڈی صاحب پھر کل کیا حالات ہو سکتے ہیں اگر یہ نکل آتے ہیں؟ دیکھیں اور یہاں سے بھی دیکھیں حکومت کی بھی ذمہ داری ہوگی، دیکھیں سختی سے نمٹا جائے گا. حکومت کی پالیسی ہے، دیکھیں بہت ہی فضول گفتگو کے بعد بھی پنجاب حکومت نے ان کو لاہور اس میں پنجاب میں جلسہ کرنے کی اجازت دی پنڈی میں، ٹھیک ہے، فضولیات کے باوجود بھی جو انہیں فضول ہوئی. اگر حکومت کہتی ہے، اور حکومت میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے کیونکہ اتنے امپورٹنٹ پاکستان کا ایک فیوچر کا ایک ایونٹ چل رہا ہے، اس پہ اگر آپ جو ہے مطلب ملک دشمن جو جتنے بھی چینلز ہوں گے وہ ان کو دکھائیں گے. اور یہ اسی پہ میں نے ابھی آپ کو کہا نا، اسرائیلی جو اخبارات میں جو ان کے آرٹیکلز آئے ہیں، جو اس کے برادر اللہ نے ٹویٹ کر دی ہے، جس طریقے سے یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جائیدادیں باہر ہیں. آپ کی جائیداد جو 2 بچے آپ کے ادھر پڑھ رہے ہیں ادھر یو کے میں، تو آپ کی جائیداد نہیں ہے. آپ نے تعلیمی نظام بہت بہتر کر دیا کے پی کا، تو وہاں پر آ کے ان کو داخلہ کرا. اچھا اب آخری آپ کی موجودگی کا فائدہ تو 1 منٹ رہ گیا. چلیں آپ کی تو نہیں بن رہی ان کے ساتھ، علی امین گنڈا پور سے، یا ان کی نہیں بن رہی، آپ کے ساتھ بات کر لیتے ہیں. مریم نواز صاحبہ گورنر پنجاب سے نہیں بن رہی، وہاں سے بھی خبریں آتی رہتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہاں بھی گورنر آپ کے ہیں، کے پی کے میں بھی گورنر آپ ہے، تو پیپلز پارٹی کے گورنر سے پی ٹی آئی والوں کی بھی نہیں بن رہی کے پی کے میں، اور نون لیگ سے بھی نہیں بن رہی، حالانکہ آپ یہاں پہ وفاق میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کیا یہ نوک جھوک چلتی رہتی ہے؟ پنجاب کی جو ایشو ہے نا وہ ریزالویبل ہے. پنجاب میں ایسے کچھ ایشوز ہیں جس کے اوپر شاید ان کے آپس میں نہیں بن رہی ہے، وہ بیٹھ کر وہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. ہماری پنجاب میں کوئی ایسا پرابلم نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے یا اس کے ساتھ ڈائلاگز نہیں کر سکتے. وہاں پر ہماری کمیٹیز بھی ہیں جو کہ دونوں آپس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ملتے ہیں. بہت اگر ڈیڈ لاک آ جائے تو لیڈرشپ کے لیول مل لیتے ہیں. تو وہاں پر ایسا ایشو نہیں ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ نہیں سکتے اور ایک دوسرے کے مطلب ہے کہ اسپیس نہیں دے سکتے. عام الفاظ میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، وہ بات سن لیں گی، سمجھ بھی لیں گی آپ کے مسائل کو، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. ایسے ہی سمجھیں، ایسا ہی سمجھ لیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کنڈی صاحب تشریف لانے کے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز، سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعا میں یاد رکھے گا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.